औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर के साथ। जनाबे वाला कराची के मामलात के ऊपर आज कुछ बात करेंगे, क्योंकि कराची के अंदर अगर हम मार्जी के औराकों में खंगालना शुरू कर दें तो हमें पता लगेगा कराची के अंदर कितने मामलात हुए, कितनी चीज़ें यहाँ के ताजरों ने झेली हैं, और एक बार फिर ताजरों के वही मुतालबात, वही खदशात, वही इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, जिसके तनाजुर में ये कहा जाता था कि कराची के अंदर सियासी जमातें दहशत गर्दी के अंदर मुलविस पाई गई हैं, मुख्तलिफ गिरोह यहाँ पर काम कर रहे हैं। मेरा इशारा है गुज़िश्ता रात होने वाले वाक़ये के हवाले से कि कराची की बहुत बड़ी मार्केट, जिसे कोऑपरेटिव मार्केट कहा जाता है, वहाँ पर आतिश ज़दगी का वाक़या पेश आया और ताजरों का भी ये कहना है कि अरबों रुपए का माल जो है वो जलकर खाकस्तर हो चुका है, जबकि 500 दुकानें भी जल चुकी हैं। ये बड़े पैमाने पर आग लगी है, लेकिन यहाँ पर ताजरों का एक इल्ज़ाम भी सामने आया है। ताजिर बबांग दहल ये बात कहते हैं कि जी जितने जो है वो मार्केटों के अंदर आग लगने का वाक़या पेश आया वो महज हादसा नहीं था, बल्कि वहां पर केमिकल छिड़क के बाकायदा एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत, एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत वहां पर आग लगाई गई। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ताजिरों का यह कहना है कि जितनी तादाद में दुकानें जली हैं, ये वाकया महज 10 मिनट में पूरा नहीं हो सकता था, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में दुकानें मौजूद हैं और इतनी तेजी से आग फैली है कि ये बात खदशा नहीं बल्कि ताजिरों को जो है वो यकीन हो चुका है इस बात का कि जी ये आग जो लगाई गई है ये बाकायदा केमिकल डालकर लगाई गई है। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि एक सूरत हाल, एक चैप्टर था, एक मामला था, एक फिल्म थी पूरी कराची के अंदर, वो तो बंद हो चुकी, वहां के तो सारे खाने बंद हो चुके हैं, वहां के तो सारे मामलात, ताल्लुकात, सूरत हाल बंद हो चुकी है, वहां की तकरीरें बंद हो चुकी हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अब कराची के अंदर अगर ये वाकया या फिर ये इल्ज़ाम जो ताजरों की जानिब से लगाया जा रहा है ये दुरुस्त है, तो कराची में बाजारों के अंदर भत्ते की पर्चियां और मार्केटों को आग लगा कौन रहा है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो है वो ताजिर रहनुमा मौजूद होंगे, जिनसे बात की जाएगी कि आया उनको किस बात का खदशा है या वो किसको मौरूद इल्जाम ठहराएंगे कि इस तंजीम, इस जमात या इस कलदम तंजीम या इस दहशतगर्द तंजीम की जानिब से जो है वो अब आग लगाने के वाकयात हो रहे हैं। या फिर इससे कबल हमने भी देखा कि जब रेंजर्स ने कराची में ऑपरेशन किया तो रेंजर्स के कराची ऑपरेशन के बाद जो है वो भत्ता तलब करने वाले जो वाकयात थे वो काफी हद तक खत्म हो गए, टारगेट किलिंग बंद हो गई, कराची में अमन कायम हो गया। लेकिन उसके बाद दरमियान में बीच बीच में 2-3 ऐसे वाकयात होते थे कि 2 करोड़, 3 करोड़, 25 लाख, 26 लाख की पर्चियां जो हैं वो ताजरों को मौसूल होती रहती थी और बताया जाता था कि बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और ताने बाने मिले लियारी गैंग वॉर से या फिर MQM लंदन से। अब सूरत हाल ये है कि अगर मार्केट में जो है वो आग लगाई गई है तो आग लगाने के लिए कौन लोग वहां पर आए थे, या फिर इल्जामात की अगर बात कर ली जाए तो जहां तक ताजिर इल्जामात आयद कर सकते हैं कि वो केमिकल डालकर आग लगाई गई थी, वहीं दूसरी जानिब जो है वो केमिकल डालकर आग लगाने के बाद जो है वो सूरत हाल क्या दिखाई थी, या फिर कौन लोग ऐसे थे जिनको जो है वो मामला दिखाई दे रहे थे, जिनको जो सूरत हाल दिखाई दे रही थी उसके तनाजुर में ये बात की जा रही थी कि ये चीज़ें तमाम तर सामने आई हैं, इसके तनाजुर में बात की जा रही थी। तो क्या इससे कबल भी ताजिरों को कोई धमकी मौसूल हुई थी, या फिर ताजिरों को किसी ने हरासा करने का जो है वो कोशिश की थी, या फिर उनको हरासा करने के बाद जो है वो भत्ता तलब किया गया था? ये तमाम तर वो सवालात हैं जो कि ताजिरों से पूछे जाएंगे कि आया किस तरह से आप लोगों को इस बात का खदशा है कि केमिकल डाल के आग लगाई गई है, क्योंकि अगर कोई सूरत हाल पैदा होती है तो उसके पीछे एक पूरी चीज मौजूद होती है, पूरी सूरत हाल मौजूद होती है, पूरा वाकया मौजूद होता है, जिसके तनाजुर में किसी चीज का इल्जाम आयद किया जाए। ये ताजिरों के लिए जो है वो जिम्मेदारी बनती है कि आया वो आगे आकर ये बात बताएं कि कौन कौन से लोग थे जो उनको उस दौर में भी या इस दौर में भी भत्ते की पर्चियां दे रहे थे, या उनको कत्ल करने की धमकियां दे रहे थे, या फिर उनका कारोबार जो है वो तबाह करने की साजिश कर रहे थे। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ताजिर रहनुमा हैं, साबिक सदर हैं सिंध ताजिर इत्तेहाद के जनाब हमाद पूलावाला साहब। बहुत शुक्रिया हमाद भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। हमाद भाई, क्या कहना पसंद करेंगे इस तनाजुर में इल्जाम आयद किया जा रहा है ताजिरों की जानिब से कि गुज़िश्ता रात जो आग लगी है वो केमिकल डाल के लगाई गई है, लेकिन ताजिरों ने ये नहीं बताया कि उससे पहले उनसे किसी ने भत्ता तलब किया है, उनको हिरासा करने या उनका कारोबार तबाह करने की कोई धमकी दी गई है? क्या कहेंगे? पहले तो थोड़ी करेक्शन करूंगा आपकी कि मैं साबिक सदर नहीं हूँ जी, और मैं ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद का प्रेसिडेंट हूँ अभी। अच्छा। और दूसरा ये कि देखिए इस वक्त इन चीज़ों पे भी इंटेरोगेशन जारी है। जी जी। सबसे बड़ा जो मसला है जो मीडिया में काफ़ी जगहों पे हाईलाइट हो रहा है कि दुकानें 25 हैं, 50 हैं, लोगों को इस तरह की न्यूज़ेस चलाने से पहले ग्राउंड रियलिटी को पता होना बहुत ज़रूरी है। कोई 550 के करीब दुकानें हैं जिनमें आग लगी है और अरबों रुपए का नुकसान हुआ है।
تو اس کے لیے جو ہے میڈیا اپنا ایک اچھا پازیٹیو رول پلے کرے اور لوگوں تک جو صحیح انفارمیشن ہے وہ شیئر کرے. میں نے بہت سارے چینلز پہ دیکھا ہے کہیں 50 دکانیں آ رہی ہیں, کہیں 100 دکانیں آ رہی ہیں, اور اس وقت بھی کرنٹلی وہاں پر دکانیں جو ہیں وہ مکمل طور پہ اب نہیں ٹھیک ہو سکی ہیں. ابھی تک وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے, فرسٹ فلور پہ اس وقت بھی آگ لگی ہوئی ہے وہاں پر, اور ابھی تک مکمل طور پہ اس سے نہیں جان چھڑائی گئی ہے. لیکن حماد پوناوالا صاحب الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ جی کیمیکل ڈال کے آگ لگائی گئی ہے, تو کیا لگتا ہے سر کہ اب بھی وہ عناصر کراچی میں کہیں نہ کہیں پنپ رہے ہیں جو کہ اس طرح کے واقعات میں ماضی میں ملوث رہے؟ یقین جانے ابھی تک ہم اس کے اوپر نہیں صحیح, ہمیں اس کے بارے میں صحیح انفارمیشن نہیں ہے, تو ابھی ہم کیسے کسی کے اوپر جو ہے الزام لگا دیں. دیکھیں میرے حساب سے تو یہ شارٹ سرکٹ ہے, لیکن جو بھی چیز ہے وہ ہمیں آ جائے گی, اس پہ انکوائری چل رہی ہے. تو حماد پوناوالا صاحب کیا لگتا ہے سر آگے تاجر اگر اس طرح کا الزام لگا رہے ہیں, اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے اور کیمیکل ڈال کے یا کوئی اس طرح کا معاملات ہوئے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو چوراہے پہ جا کے لٹکانا چاہیے, جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں. ایسا نہ ہو کہ انکوائریاں چلتی رہیں اور سالوں نکل جائیں اور کوئی اس کے بعد رزلٹ نہ آئے. تو سر ماضی میں بھی انکوائریاں چلی ہیں کہ کہیں کسی کی دکان جلا دی گئی یا کسی تاجر کو جو ہے وہ بریکٹ کے اندر اگر میں لفظ استعمال کروں کہ ٹھوک دیا گیا, تو اس تاجر کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں انصاف ملا ہے ماضی کے اندر؟ کبھی اتنے آپ لوگوں کی تنظیمیں موجود ہیں سر, کسی نے بعد میں آواز نہیں اٹھائی اس کے اوپر؟ دیکھیں اس سے پہلے موتن داس کی جو آگ تھی اس کے اندر چیمبر نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا اور ایک ایگزامپل سیٹ کی, اور لوگوں کو کافی حد تک جو ہے انہوں نے لاسز جو ہے ریکور کر دی, بلکہ میں کہوں گا 100% لاسز جو ہیں لوگوں کے ریکور کی گئے. لیکن آپ کے سامنے جو گیپ آ جاتا ہے, جو لوگوں کو اتنا بڑا ڈچکا لگتا ہے دوبارہ کھڑے ہونا, آپ کو پتہ ہے کووڈ کے اندر لوگوں کو جس طریقے سے نقصانات ہوئے ہیں, تو بڑا مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لیے کم بیک کرنا. تو اس پہ فوری طور پہ جو ہے کمیٹیز بننی چاہیے. کمیٹیاں بنتے بنتے ریکوری آتے آتے سالوں نکل جاتے ہیں, تو اس وقت یہ پوزیشن تو ہے نہیں بیچارے تاجر گھر بیٹھ کے کھائیں. تو حماد پوناوالا صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے سر کہ اگر چلیں ٹھیک ہے ایک چیپٹر تھا کلوز ہو گیا کہ جس دور میں بھتے طلب کیے جاتے تھے, میں بار بار اس کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ چلیں وہ کلوز ہو گیا معاملہ کہ اب یہاں پر بھتے طلب نہیں کیے جاتے, لیکن بیچ بیچ میں ایسے واقعات ضرور آتے ہیں سر کہ کہیں ایک پرچی چلی گئی 25 لاکھ کی, اس کے ساتھ ایک گولی لگی ہوئی تھی, مسئلہ پتہ کیا ہے, جو گراؤنڈ ریئلٹی کا جو ایشو ہے نا, اس کو پلیز آپ اس کو ہائی لائٹ کریں. سب سے پہلے اس وقت جو بے روزگاری آ رہی ہے, مہنگائی آ رہی ہے, تو یہ سب چیزیں تو کامن ہونی ہے. یہ تو ہم ہر جگہ پہلے ہی کہتے ہیں جس طریقے سے بے روزگاری آ رہی ہے, یہ سب چیزیں تو کامن ہونی ہے. تو کرمنل جو ہے ایکٹیویٹیز بڑھنی ہے, اور اس طرح کے جو ایلیمنٹس جو ہے وہ نکلیں گے باہر. جب ہمارے یہاں بے روزگاری ہوگی, مہنگائی ہوگی, تو یہ سب چیزیں ہوں گی. تو سر ایکسیپٹیبل ہیں یہ چیزیں آپ جس طرح بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے, بڑی بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. بڑی مشکل سے کراچی کے تاجر جو ان چیزوں سے باہر آئے, اور اگر یہ چیز ہے اور آپ کی بات درست ہے, تو پھر یہ تو ایک سوالیہ نشان ہے سب کے لیے. تو چلیں ٹھیک ہے حماد پوناوالا صاحب, دیکھیں انکوائری بھی ہونا چاہیے نا سر. اگر تاجر الزام لگا رہے ہیں کہ جی دیکھیں وہ صحیح ہے آپ کی بات, لیکن سر 10 دن کے اندر 10 منٹ کے اندر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, یہ تاجر سارے کے سارے جو الزام لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں 10 منٹ کے اندر اتنی تیزی سے آگ نہیں پھیل سکتی جتنی تعداد میں وہاں دکانیں موجود ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے, پہلے سے ہم کوئی اندازہ کرتے ہیں کسی پہ الزام لگا دیں, اس کی فوری انکوائری ہونی چاہیے, کمیٹی بٹھانی چاہیے. ایسا نہ لگے کہ 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد جا کے کمیٹی بیٹھ رہی ہے. فوری طور پہ اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے, اور ہمارے ادارے اتنے مضبوط ہیں, ہمیں یقین ہے کہ فوری طور پہ اس کے اوپر جو ہے ریزلٹس بھی آ جائیں گے انشاءاللہ. لیکن حماد بھائی یہاں پر ایک سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے آپ گراؤنڈ ریئلٹی پر موجود ہیں, گراؤنڈ پر موجود ہیں, آپ خود تجارت کر رہے ہیں, میں کوئی تاجر نہیں ہوں کہ میں بتاؤں کہ جی اس معاملے میں حقیقت ہو سکتی ہے یا نہیں. یہ اب بھی بھتے کی پرچیاں کسی نہ کسی تناظر میں آ رہی ہیں, یہ ہاں یا نہ میں جواب دے دیں پھر میں آگے بات. جی بہت کم ریشو ہے, اگر کہیں ہوتی بھی ہے تو اس کے اوپر فوری طور پہ کارروائی ہوتی ہے, سنوائی ہوتی ہے. پہلے کی طرح نہیں ہے معاملات. اگر کہیں سے کوئی نادر شادر کو اس طرح کی کمپلین آتی ہے تو فوری طور پہ کارروائی کی جاتی ہے. دیکھیں اگر کوئی تاجر خود سے اگر کسی کو جو ہے انٹرٹین کر رہا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے. ہمارے ادارے اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, آپ کمپلین کریں فوری طور پہ کارروائی ہوتی ہے. تو حماد بھائی آپ بھی آل سٹی تاجر اتحاد کے اگر میں آ کے اپنی کمپلین ہی کسی کو نہیں دوں گا, اپنے دکانداروں کو شیلٹر ہی نہیں دوں گا, تو ظاہر سی بات ہے وہ پیسے دیں گے ان لوگوں کو. جب ان کو پیسے دیں گے تو انہیں موقع ملے گا, وہ ایک کے بعد دوسرے کے پاس جائیں گے, دوسرے کے بعد تیسرے کے پاس جائیں گے. ہم تو خود ان کو پروموٹ کر رہے ہیں نا. اگر ہم ان کو کوئی پیسے دے رہے ہیں اور کمپلینز نہیں کر رہے تو ہم خود پروموٹ کر رہے ہیں ایسے ایلیمنٹس کو. تو سر آپ ایک تاجر تنظیم کے سربراہ ہیں سر, تو آپ کے پاس کیا اس قسم کی کمپلینس ابھی بھی موصول ہو رہی ہیں؟ بہت کم. میرے پاس آخری کمپلین آئی تھی کوئی 1.5 سال پہلے. اس وقت ہمارے پاس کوئی بھی اس طرح کی کمپلینس فی الحال نہیں آ رہی ہے. اچھا. اور ہمارے پاس آتی بھی ہیں تو اس پہ فوری طور پہ کارروائی کی جاتی ہے, اور ہمیں فوری طور پہ پولیس کی طرف سے, رینجرز کی طرف سے ایک اچھا رسپانس آتا ہے اور کام بھی ہوتا ہے. تو حماد بھائی اگر یہ بات صحیح ثابت ہو جاتی ہے, اگر یہ تاجر جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو الزام عائد کر رہے ہیں,
تو کیمیکل کے ذریعے آگ لگائی جا رہی ہے. تو سر یہ تو کافی تشویشناک صورتحال ہے کہ چلے ٹھیک ہے ایک چیپٹر بند ہونے کے بعد اب آگ لگا کون رہا ہے سر؟ اس میں تو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ کس کو بتے کی پرچی آئی تھی اور آئی تھی تو اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیا گیا. یہ چیز کو تو فوری انکوائری کرنی چاہیے کہ کون لوگ ہیں. اگر آپ ایسی کوئی بات کر رہے ہیں تو لوگوں کو سامنے لانا چاہیے. نہیں سر میں تو نہیں کر رہا, یہ تاجروں کا الزام ہے سر کہ کیمیکل ان کو ڈال جواب کر دینا آگ ہوگی, لگائی. جنہوں نے الزام لگایا وہ جواب دیں. اگر کوئی ایسے ایلیمنٹس ہیں تو وہ کیوں نہیں ہائی لائٹ ہوئے؟ تو سر آپ لوگوں کی تنظیم کے کیا کوئی اراکین وہاں نہیں گئے یا انہوں نے جا کے وہاں تاجروں سے بات نہیں کی؟ ہمارے پاس ابھی تک ہمارے پاس گراؤنڈ ریئلٹی پہ ایسی کوئی بات نہیں آئی. ہمارے پاس ایسی کوئی بات نہیں. اچھا, آپ لوگوں کے پاس ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے, اور اس کا خدشہ بھی آپ لوگوں کو کیا آ سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے, کیونکہ آپ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں فیکٹ ہے, وہ لاجیکل بات ہے کہ اتنی جلدی آگ لگ جانا اور اتنی ہیوی اس میں آگ لگنا, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہو سکتا ہے, لاجیکل بات ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حماد پورہ والا صاحب, صدر آل سٹی تاجر اتحاد ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے لیے بھی جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. کچھ دیگر موضوعات کو بھی پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا. کچھ علماء دین ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کیونکہ ٹاپک ہی ایسا ہے کہ ان کا موقف لینا یا پھر ان کی رائے لینا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم ایک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. دوسرا ٹاپک کافی دل خراش ہے, اندھوناک واقعہ ہے, افسوسناک واقعہ ہے, تشویشناک واقعہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر گھر میں بچے ہوتے ہیں تو ان کی دینی اور دنیاوی تعلیمات کے لیے ان کو مدارس میں یا پھر اسکولوں میں جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے, لیکن یہاں صورتحال اب اتنی خراب ہو چکی ہے کہ دینی تعلیمات کے لیے جو مدارس مختص ہیں, جن مدارس کے اندر باقاعدہ علماء دین جو ہیں وہ اپنے بچوں کی طرح ہی ان کو جو ہے وہ تعلیمات دیتے ہیں, اسلامی تعلیمات سے ہمکنار کراتے ہیں. لیکن یہاں صورتحال ذرا مختلف ہے کہ یہاں پر مدارس کو جو ہے وہ محض تشدد کا اڈا بنایا جا رہا ہے. اور میں کسی ایک مکتبہ فکر کی بات نہیں کروں گا, یہاں پر مختلف مکتبہ فکر کے مختلف ایسے واقعات موجود ہیں جہاں پر مدارس کے اندر بچوں پر تشدد کیا جاتا ہے. آج بھی لاہور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک 14 سالہ طالب علم پر اس کے استاد نے مدرسے کے اندر تشدد کیا, جس کی وجہ سے وہ بچہ موت کے منہ میں چلا گیا. اب یہ ذرا کوئی ان والدین سے پوچھے جو اپنے 14 سالہ بچے کی لاش کو کندھا دیں گے, اس کے جسد خاکی کو منو مٹی تلے دفن کریں گے, ان سے پوچھے جا کر کوئی کہ جی آپ کے دل پر کیا گزرتی ہے, تو وہ بولتے ہیں اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا, لیکن اللہ کی راہ میں تعلیم دینے والوں نے کیا حشر کیا. یہ کافی مسئلہ ہے, یہ کافی حل طلب بات ہے. اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ممتاز عالم دین ہیں, مذہبی اسکالر ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, مفتی شاہد مدنی صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. مفتی صاحب کیا کہیں گے سر اس صورتحال کے اندر؟ مطلب مدارس کے اندر بچہ محفوظ ہونا چاہیے, بچے کو تعلیمات دینی چاہیے, یہ کیا ہو رہا ہے سر مدارس کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. انتہائی دردناک, انتہائی المناک اور درندگی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ واقعہ ہمارے سامنے آیا. جی, سب سے پہلے تو میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں, اور حکومت وقت سے میں خود ایز اے اسکالر یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس قاری, نہ صرف قاری بلکہ اس پورے مدرسے کا جو بھی محتمم وغیرہ ہے, ان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کریں, انہیں گرفتار کریں اور قرار واقعی سزا دیں. اس طرح کے واقعات کو کسی صورت جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جانا چاہیے, اور یہ ہمارے معاشرے کا وہ پہلو ہے جو انتہائی تکلیف دہ ہے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس بچے کے ماں باپ پر کیا گزر رہی ہوگی جنہوں نے اپنے بچے کو حصول تعلیم کے لیے وہاں پر بھیجا, اور وہ تعلیم سے آراستہ ہو کر تو نہ آیا لیکن اس کی لاش آ گئی. جی, تو یہ بہت من حیث القوم ہم سب کے لیے دردناک ہے. تو مفتی صاحب کیا ہو سکتا ہے سر, کارروائی کیا ہوگی؟ کیونکہ مدارس میں تو اس قسم کے واقعات روز کا معمول بن گئے ہیں. مطلب کیا استاد کو جو ہے وہ کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے؟ استاد تو شفقت کی تصویر ہوتا ہے سر, یہاں پر قاتل کی تصویر کو استاد کا نام دیا جا رہا ہے. جی, میں دوسری بات یہی کہنے لگا تھا کہ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا دین رحمت ہے. جی بے شک. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا, جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے, نبی کریم فرماتے ہیں لیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے.
وہ میرا امتی ہی نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے. اور اس حدیث میں تو عموماً فرمایا گیا استاد تو روحانی باپ ہوتا ہے, بے شک. استاد کا ایک مقام ہوتا ہے, وہ روح کا مربی ہوتا ہے, روح کی تربیت کرتا ہے. تو یہ بات کیسے ممکن ہو سکتی ہے کہ ایک استاد جو ہے وہ اپنے شاگرد کو مارے اور اس قدر مارے کہ وہ قتل ہو جائے, مر جائے؟ یہ ظلم عظیم ہے. اب جہاں تک آپ یہ بات فرما رہے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں, میں 2-3 چیزیں کہنا چاہوں گا. جی. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے پاکستان میں, چاہے وہ مدارس کے اساتذہ ہوں, چاہے وہ مدارس کے محتمم ہوں وغیرہ, ان سب کی تربیت کی ضرورت ہے. وہ افراد جو ان کے اوپر ہیں, جنہیں یہ فالو کرتے ہیں, وہ ان کی تربیت کریں کہ آپ نے شفقت کے ساتھ, پیار محبت کے ساتھ, اچھائی کے ساتھ طلباء کو علم دین سے آراستہ کرنا ہے. میں جب عمومی طور پر دیکھتا ہوں, بلکہ میں بعض اوقات یہ کہتا بھی ہوں کہ ہمارے ملک میں, خاص طور پر میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, مذہبی طبقے میں اور جو ہمارے عام لوگ ہیں, عوام الناس ہے, ان میں ایک طرح کی محاذ آرائی پائی جاتی ہے. جی. اس کے مقابلے میں اگر آپ ترکی چلے جائیں اور ترکی میں جو نظام اسلام ہے اس کو آپ دیکھیں تو وہاں پر مذہبی طبقے میں اور عام دنیا دار لوگوں میں کوئی محاذ آرائی نہیں ہے. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے شدت پسندی. جب آپ کے الفاظ سخت ہوں گے, آپ کا انداز سخت ہوگا, آپ کا لہجہ جو ہے وہ کرخت ہوگا, تو کوئی آپ کے قریب کیسے آئے گا؟ اچھا, پھر اس طرح کے 2-4 واقعات جب سامنے آتے ہیں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو اسلام مخالف ہے. جی. تو وہ اس چیز کو اٹھا کر اسلام سے جوڑ دیتا ہے. تو ایک تو یہ مہربانی کیجئے کہ یہ ایک بندے کا, ایک مسلمان کا عمل ہے. اسلامی تعلیمات قطعاً یہ نہیں ہیں, بلکہ مسلم یہ کہتے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا شخص درندہ صفت آدمی ہے اور اسے کیفر کردار تک باہر صورت پہنچایا جائے, نہ صرف پہنچایا جائے بلکہ اسے نشان عبرت بنایا جائے. لیکن مفتی صاحب دیکھیں, میں ایک بات تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا, قطع کلامی معاف, لیکن بات دراصل یہ ہے سر کہ اگر ڈنڈے کے زور پر ہی اسلام پھیلانا ہے سر, تو ایسے جو ہے وہ ہمارا دین تو جی بالکل جسے کہا جا سکتا ہے آرام کا دین ہے, سکون کا دین ہے, شفقت کا دین ہے. ہم نے اپنی شفقت سے, اپنے حسن سلوک سے غیروں کو اپنا بنایا تھا سر, لیکن یہاں تو صورتحال دوسری دکھائی دے رہی ہے. اگر مدارس میں بچوں پر تشدد ہوگا, وہ مدرسے جانے سے گھبرائیں گے سر, تو دین پر کتنے اثرات مرتب ہوں گے, کیونکہ کوئی بھی بچہ پھر دین کی جانب راغب نہیں ہوگا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے دونوں جہتیں کہی ہیں. پہلی جہت میں نے یہ عرض کی کہ جو مربی ہیں وہ تو تربیت کریں, روح اسلام منتقل کریں ایسے مذہبی طبقے کے افراد کے اندر کہ وہ اس طرح کا ظلم نہ کریں. لیکن جس نے اس طرح کا ظلم کر دیا تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ بالکل ان پہ ڈنڈا چلائے. ایسے لوگوں کو بات سے سمجھانا ممکن نہیں ہوتا. دونوں جہتیں نا. اب جو ریاست ہے وہ ماں کی طرح ہے, وہ اپنا ذمہ پورا کرے اور جو قرار واقعی ہے وہ سزا بھی دے اور اسے نشان عبرت بھی بنائے. اور اس کے علاوہ جو دیگر مذہبی قائدین ہیں, تنظیمی قائدین ہیں, ایک سسٹم بہت بڑے لیول پر چلا رہے ہوتے ہیں, وہ تربیت کریں اپنے لوگوں کی کہ آپ میں نرمی ہونی چاہیے, آپ میں شفقت ہونی چاہیے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ ایک بچہ مر گیا تو آپ سوچیے کہ اس سے پہلے اسے کتنا مارا گیا ہوگا, بالکل, اور وہ کس طرح کراہ رہا ہوگا. تو آپ کے دل میں کوئی رحم نہیں آیا, کوئی خوف خدا نہیں آیا, یا آپ کوئی نفسیاتی مریض تھے, یا آپ کے گھر کے اندر کوئی ٹینشن چل رہی تھی کہ ایک بچے کو آپ نے قتل کر دیا. تو مربیان جو ہیں وہ تربیت کریں. اس کا ایک اور پہلو ہے علی بھائی, جی, وہ یہ ہے کہ دیکھیں آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں یہاں پہ بہت سارے ایشوز ہیں. بالکل, میری بہت خاص گزارش ہے پیرنٹس کے لیے, ماں باپ کے لیے, کہ آج وہی بچہ محفوظ ہوگا جس کے ماں باپ اپنے بچے پر مکمل توجہ رکھیں گے. اگر آپ کسی مدرسے میں اپنے بچے کو داخل کروا رہے ہیں تو آپ اس کا ماحول دیکھیں, بالکل, اس کی بلڈنگ دیکھیں. بعض اوقات دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس طرح کا ادارہ ہے, اپ ٹو ڈیٹ ادارہ ہے یا وہی پرانے انداز میں چلا آ رہا ہے. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مذہب سے محبت کی بنا پر آپ اولاد کو چھوڑ کر تو آ جاتے ہیں, وہاں پر پھر اولاد پر کیا گزر رہی ہے آپ کو نہیں پتا. چاہے اسکول ہو, چاہے کالج ہو, چاہے مدرسہ ہو, کسی کا بھی استثناء نہیں ہے. ہمارے بچوں کی عزتوں کے محافظ ماں باپ ہیں سب سے پہلے نمبر پر, ان کی جانوں کے محافظ ماں باپ ہیں. جی, آپ کے ہوتے ہوئے کوئی آپ کی اولاد پر ظلم کر جاتا ہے تو وہ تو مجرم ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے صحیح طرح توجہ نہیں کی اور چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا اور یہ ظلم ہو گیا تو پھر آپ بھی اس میں شامل ہیں کہ کیوں آپ کے بچے کی چیز آپ پر واضح نہ تھی. جی, اور ایسا نہیں ہے کہ ایک دم یہ واقعہ ہوا ہوگا, اس سے پہلے بھی مارا گیا ہوگا, انہوں نے اگنور کر دیا ہوگا.
ٹھیک ہے. جی تو بالکل, بچہ انہوں نے گھر پر بیان آئے، دیا ہے کہ بچہ شکایت کر رہا تھا گھر کے اندر کہ کر رہا مدرسے تھا. میں تو تشدد ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے بچے نے جب شکایت کی تو کیا آپ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے تھا یا نہیں لینا چاہیے بالکل تھا؟ لینا چاہیے تھا. بلکہ میں تو یہاں تک آج کے دور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو ذرا سا شبہ ہوا کسی بھی حوالے سے جی کہ بچے نے شکایت کی کہ مجھے جو ہے نا وہ ہیریس کیا جا رہا ہے اسکول میں، مدرسے میں، کالج میں، کہیں پر بھی یا باہر، تو آپ کو ذرا سا شبہ ہو آپ اسے اگنور نہ کریں، انتظار نہ کریں کہ کوئی بڑا واقعہ ہو جائے، آپ اس پہ فوراً ایکشن لیں، اور فوراً ایکشن لینے کے بعد اپنے بچوں کی زندگی کو محفوظ بنائیں. اور ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے، میری ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنے اندر نرمی، اپنے اندر شفقت، اپنے اندر احترام، اپنے اندر نرم دلی لے کر آئیں. یہ بچے ہمارے مستقبل کا معمار ہیں، جی ہم نے انہیں ذہنی طور پر تیار کرنا ہے. ایک طرف ہمارا وہ دین ہے کہ جہاں پر بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا تو نبی کریم کی تعلیمات نے اس رسم کو ختم کیا، جی اور آج جب مدرسے میں اسلام کے نام پر اس طرح بچہ قتل ہو گیا تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کی جسٹیفیکیشن کیسے دی جا سکتی ہے؟ بالکل. ممکن ہی نہیں ہے. لوگ اعتراض بالکل کریں گے، اور ایک واقعہ ہوا، درست واقعہ ہوا، تو ایسے افراد کی بے خکنی بہت ضروری ہے. جی لیکن ایک مہربانی اس کے ساتھ یہ کی جائے کہ یہ مسلمان کا فعل ہے. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ بالکل. اسلام کو مسلمانوں کے عمل سے نہ جانیں، جی اسلام کو تعلیمات قرآن و حدیث سے جانیں. تو یہ مسلمان کا ایک فرد کا، چاہے اس نے داڑھی رکھی ہے، چاہے وہ مدرسے سے تعلق رکھنے والا ہے، اس کا فعل ہے. تعلیمات اسلام ہرگز یہ نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جی یتیموں، غریبوں، فقیروں، مسکینوں کے بچوں کے سروں پر دستے شفقت پھیرا کرتے بے تھے، شک. انہیں پیار کیا کرتے تھے. آپ کی تعلیمات تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو بچوں پر رحم نہیں کرتا وہ میرا امتی ہی نہیں ہے. جی اس سے بڑھ کر بات کیا ہوگی؟ یہ تعلیمات ہیں. لیکن المناک بات یہ ہے کہ ہم اس تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں. جی اب ہمیں سمجھنا ہوگا، اپنے لوگوں کی تربیت کرنی ہوگی، اپنے اندر نرمی لانا ہوگی، شفقت لانا ہوگی. اور اب آج کے دور میں یہ جو مار دھاڑ والا سلسلہ ہے یہ تو بالکل ختم ہو جانا چاہیے. پابندی لگنی پہلے چاہیے ہوتا سر. تھا، بالکل پابندی لگنی چاہیے کہ بالکل مارنے کی اجازت نہیں ہے. اگر بچہ آپ کے قابو میں نہیں آ رہا آپ اسے واپس بھیج دیں. چلیں آپ مدرسے سے نکال دیں. جی آپ نے مارا کیوں؟ آپ سے نہیں ہو رہا تھا ہینڈل، آپ اسے مدرسے سے نکال دیتے، اس کے ماں باپ کو بلوا لیتے، کہتے بھائی اب بچہ آپ کا آپ کے حوالے، ہم سے نہیں کور ہو رہا. جی لیکن یہ اتنا بڑا ظلم کہ آپ نے بچے کو مار دیا. اس بچے یعنی ایک گھنٹہ میں تو تصور کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے بے شک اور ایسا میری ہی ہے. روح کانپ رہی ہے کہ ایک گھنٹہ جس بچے پر پڑ رہا ہوگا وہ کس طرح چیخ رہا ہوگا. اور اس ظالم شخص کو ذرا ترس نہ آیا کہ یہ مارتا رہا اور مارتے مرتے اس کا دم ہی نکل گیا. اس کی جتنی مذمت کی جائے، اس کی جتنی قباحت و شناعت کو بیان کیا جائے وہ کم ہے. جی اللہ تبارک و تعالی بس ہمیں ہدایت عطا فرمائے ہمیں ہدایت اور عطا ہمیں اپنے فرمائے. بچوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم اور آمین. تعلیمات اسلام کو اپنے باطن میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. بے شک ثم آمین. آمین ثم آمین. بہت شکریہ مفتی شاہد مدنی صاحب ہمارے ساتھ ممتاز عالم دین موجود تھے. اور میں گزارش کروں گا ٹیم سے کہ دوسرے علماء کو بھی جو ہے وہ پروگرام کا حصہ بنایا جائے کہ آیا کس طرح کے واقعات ہیں کہ جیسے مفتی صاحب نے یہ بات فرمائی کہ جی اگر ایک بچہ ہے اس پر تشدد ہو رہا ہے، وہ 14 سال کا بچہ ہے، وہ اتنا مضبوط نہیں ہے، وہ اتنا طاقتور نہیں ہے کہ ایک اس پر جو ہے وہ استاد ڈنڈے برسا رہا ہو اور وہ درد سے کرا رہا ہو. اب یہاں پر صورتحال یہ پیدا ہوتی ہے کہ کیا اس نام نہاد استاد کے دل میں رحم نہیں آیا یا پھر وہ کس کا غصہ لا کر اس معصوم طالب علم پر اتار رہا تھا. اور جیسا کہ مفتی صاحب نے یہ بات کی کہ جی 100% درست ہے کہ اگر آپ سے ہینڈل نہیں ہو رہا تو آپ کو کسی نے حق نہیں دیا، نہ دین نے، نہ اسلام نے، نہ پاکستان نے، نہ آئین نے، نہ قانون نے کہ آپ اس پر تشدد کریں گے. آپ کو کسی نے یہ حق نہیں دیا. آپ کی زیادہ سے زیادہ سزا یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو مدارس سے برخاست کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ علامہ طلال رضوی صاحب بھی موجود ہیں. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. علامہ صاحب کیا کہیں گے اس واقعے کے اوپر کہ مطلب ابھی مفتی شاہد مدنی صاحب بھی میرے ساتھ موجود تھے، وہ بھی یہی فرما رہے تھے کہ کس طرح دردناک موت دی گئی ہے اس 14 سالہ طالب علم کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریفیں اللہ کے لیے بے شک اور درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے. محمد علی صاحب، المیہ یہ ہے کہ جو دین ہمیں پیار، محبت، اخوت، مروت، بھائی چارگی، ایکسیپٹنس، ٹالرنس کا درس دیتا ہے، اسی دین کے ماننے والے نہیں بلکہ اس دین کو عام کرنے والے، اس دین کے بظاہر ذمہ داران، جس کو ہم علماء کا طبقہ کہتے ہیں، مولوی طبقہ کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں،
وہی اس دین کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے. اسلام تو پیار کا درس دیتا ہے, بچوں سے محبت کرنا سکھاتا ہے. جی ہمیں دکھایا جاتا ہے, اسلام کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے, قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ سرکار نے اپنی بیٹی کو کس طرح سے پالا. جس معاشرے کے اندر بیٹیوں کو ذلیل کیا جاتا تھا, زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, وہاں سرکار نے اپنی بیٹی کو پروان چڑھایا. پھر سرکار امام حسن امام حسین اس گھر کے بچے ہیں, ان کو کس لاڈ سے, پیار سے, کس محبت کے ساتھ پروان چڑھایا, کس طرح سے رکھا. جی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں, اصحاب رسول کے گھروں کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن جنہوں نے مذہب ہی دہشت گردوں سے لیا ہے, وہ پھر ظاہری بات ہے یہ سب کریں گے. جن کے تعلق القاعدہ کے ساتھ, جن کے تعلق دہشت گردوں کے ساتھ, جو دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے والے ہیں, وہ مدارس میں بھی دہشت گردی کرتے ہیں. یہ کھلی دہشت گردی ہے, یہ اسلام تو ہے نہیں. سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ اس مدرسے کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے, اور اس مدرسے کے اس مفتی عالم تو کہنا بنتا نہیں ہے اس شخص کو. یہ دین کا عالم نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے. یہ جلاد ہے, جی ظالم ہے, جابر ہے, فاسق ہے, فاجر ہے. یہ آدمی یہ علل اعلان دین سے بغاوت کر رہا ہے. اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے. اسلام پیار محبت کا مذہب ہے. اور پھر ایسی جگہ کہ جہاں پر سکھایا جاتا ہو, یعنی مدرسہ تو ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے. جی ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہیں کہ وہ, ہم کیا کہتے ہیں, اسلام دین فطرت ہے, دین انسانیت ہے. ہم بچوں کو انسان بنانے کے لیے مدرسے میں بھیجتے ہیں, نہ کہ ظلم, دہشت گردی اور بربریت کا شکار کرنے کے لیے. اور اس وقت حکام کی ذمہ داری ہے. یہ جو ریاست مدینہ بنانے کے لیے آئے تھے, اسلام آباد میں براجمان ہو کر بیٹھے ہوئے, ان کی ذمہ داری ہے. کہاں مری ہوئی ہے اس وقت حکومت؟ حکومت کیا کر رہی ہے؟ کیوں اس وقت فورن ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور منسٹری آف ایجوکیشن اور منسٹری آف ریلیجیس افیئرز حرکت میں کیوں نہیں آتی ہیں؟ کہاں اس وقت وزیر اعظم کے خصوصی نمائندے برائے مذہبی امور مولانا طاہر اشرفی صاحب؟ کیوں اس وقت وہ کھڑے ہو کے سیریس اور سخت اور ایسا عبرتناک ایکشن لیں کہ تاریخ رقم ہو جائے کہ آج کے بعد پاکستان میں کوئی شخص ایسا گناہ نہیں کرے گا؟ ضیاء الحق کے دور کا واقعہ آپ کو یاد ہے نا, کہ جس وقت پھانسی دی گئی تھی سر عام, جی کتنے سالوں تک اس کے بعد پھر کوئی ایسا گناہ نہیں ہوا تھا. کیوں نہیں کرتے یہ کھڑے ہو کر؟ کہاں چلا گیا وہ اسلام کا نظام؟ ریاست مدینہ بنانے چلے تھے نا. یہ کون سی ریاست مدینہ ہے جہاں نہ عورت محفوظ ہے, نہ بچے محفوظ ہیں, نہ بزرگ محفوظ ہیں, نہ جوان محفوظ ہیں, نہ لڑکے محفوظ ہیں, نہ لڑکیاں محفوظ ہیں, نہ مدرسے محفوظ ہیں, نہ دفتر محفوظ ہیں, نہ گھر محفوظ ہے, نہ سڑک محفوظ ہے؟ یہ ریاست مدینہ ہے؟ معذرت کے ساتھ اگر آپ اسے ریاست مدینہ کہتے ہیں تو ہم باز آئے اس ریاست مدینہ سے, ہمیں ہمارا پاکستان ہی واپس کر دو بھائی. نہیں چاہیے تمہاری ریاست مدینہ ہمیں. تمہاری ریاست مدینہ تمہیں مبارک ہو, ہمیں ہمارا پاکستان واپس کر دو جس کے اصول قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بنائے تھے, اسلام کے مساوات کے اصولوں پر بنائے تھے. اسلام تو ہمیں درس یہ دیتا ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اگر تم بھرے پیٹ سوئے ہو اور تمہارا پڑوسی جو کہ کافر ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ بھوکا سو گیا تو تم دائرہ اسلام سے خارج ہو. جو اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہو وہ اپنے ہی بچوں پر یہ ظلم, یہ یزیدیت, یہ شمر کا انداز نہیں ہے. یہ مدرسے کا مولوی نہیں ہے, یہ شمر ہے, یہ ابن زیاد ہے, یہ اس وقت کا, اس دور کا شمر ہے. اس کو قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے, اور اس کے ساتھ وہی تمام ظلم دہرائے جانے چاہیے جو اس نے اس بچے کے ساتھ. لیکن علامہ صاحب یہاں پر چیک اینڈ بیلنس کی بھی بات آ جاتی ہے مدارس کے اندر, کہ چلیں ٹھیک ہے اگر کوئی مدارس کے اندر اس طرح کے واقعات پہلی مرتبہ نہیں ہیں, تواتر کے ساتھ ایسے واقعات آ رہے ہیں, زیادتی کے واقعات آ رہے ہیں اور تشدد کے واقعات آ رہے ہیں, تو کوئی چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں ہے سر؟ کیوں مدارس کے اوپر نگرانی اس طرح کی نہیں رکھی جا رہی جس طرح کی ہونی چاہیے ان واقعات کی روک تھام کے لیے؟ دو باتیں بتاؤں میں آپ کو جی محمد علی. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک جگہ تذکرہ ہے کہ
بنی اسرائیل نے اپنے علماء کی تقلید کی، جی ان کی پیروی کی، ان کا اتباع کیا، اور ان مولویوں نے ان کی خوشی کے لیے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کے فتوے دیے، اور یہی وہ ایسی گمراہی میں مبتلا ہو گئے جس سے وہ کبھی باہر نہ نکل سکیں گے۔ جب تک ہم مولوی گردی نہیں چھوڑیں گے نا، جی جی مولویوں کے پیچھے اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم قرآن خود تو پڑھے ہی نہیں ہیں، اور قرآن پڑھا ہے تو معذرت کے ساتھ ایسا پڑھا ہے لٹ مار کے کہ کیا کہتے ہیں گے، وہ پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو خود قرآن پڑھا ہی نہیں سکتے۔ پہلے زمانے میں گھر میں نانی، دادی، دادا، چچا، ماموں، باپ، بھائی بچوں کو، چھوٹوں کو قرآن پڑھا دیا کرتے تھے، تو یہ سب درندگی نہیں ہوتی تھی، اور سارے بچے حفاظ قرآن بھی ہوتے تھے اور مدرسے پڑھے ہوئے بھی ہوتے تھے، اچھا خاصا پڑھے ہوئے ہوتے تھے۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ بھائی پہلے تو سب سے پہلے بڑوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ خود قرآن پڑھیں، جی اور مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھیں۔ اللہ واضح لفظوں میں قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو سادہ اور آسان لفظوں میں اتارا ہے تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کر سکیں، لیکن ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں تو کیا کہتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں جدید نظام تعلیم کے خلاف قطعاً نہیں ہوں، میں اکیڈمک ایجوکیشن کے خلاف قطعاً نہیں ہوں، میں کیریکولر ایکٹیویٹیز کے خلاف نہیں ہوں، لیکن بھائی زندگی کی، مسلمان کی زندگی کی پہلی اینٹ اس کا دین ہے، اور اس دین کی پہلی تعلیم قرآن مجید ہے۔ اگر آپ نے وہی صحیح نہیں رکھی ہے، ہمارے بچے کو ہم خود ہی قرآن نہیں پڑھاتے کیونکہ ہم نے خود نہیں پڑھا ہوا ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ بہت کڑوی حقیقت ہے، بے شک۔ مگر آج 25 ماں باپ آپ جمع کریں، 100 ماں باپ آپ جمع کریں تو 100 میں سے آپ کو مشکل تمام 20 ماں باپ نہیں ملیں گے جو ڈھنگ سے قرآن پڑھے ہوئے ہوں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، جی اس مسئلے کو حل کیا جائے، اپنے بچوں کو خود قرآن پڑھائیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر بات ہے، یہ قرآن کی آیت سے میں نے آپ کو واقعہ ظاہر کیا، جی ظاہر بات ہے علماء کے، مولویوں کے پیچھے نہیں پڑھیے، ان کے چکروں میں پڑھیں گے تو مولانا روم کی مثنوی درست ہو جائے گی، دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ جی مولانا روم نے کہا ہے، غلط نہیں کہا ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ مولانا روم کے ساتھ ساتھ فتوے آنا شروع ہو جائیں کہ بھئی وہ بھی کافر تھے، وہ بھی فلانے تھے اور ڈھمانے تھے، یہاں تو فتووں کا بازار لگ جاتا ہے۔ بتائیں نا طاہر اشرفی صاحب اس کے خلاف کیا ایکشن لے رہے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے مجھ سے سوال کیا جی کہ یہ سسٹم جو ہے، یہ سسٹم کی خرابی اسی وجہ سے ہے کہ ہم خود اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے رہے۔ صحیح۔ بہت اہم مسئلہ ہے یہ، اس کی طرف ہمیں شدید توجہ کرنی اور چاہیے۔ دوسری بات کی طرف آئیے گا علامہ صاحب، پھر میں وائنڈ اپ کی طرف ذرا سوال۔ دوسری بات آپ نے کہا تھا کہ دو باتیں ہیں، پہلی بات آپ نے کہہ دی کہ جی بچوں کو خود قرآن پڑھائیے، دوسری بات کی طرف بھی آ جائیے گا سر جس سے سسٹم کی خرابی دور ہو سکتی ہے۔ جی دیکھیے، بات وہی ہے کہ ایک تو ہم قرآن مجید کے حوالے کے ساتھ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں گے مدارس کا یہ جو مسلسل پے در پے آپ واقعات دیکھ رہے ہیں، جی جی یہ آج سے نہیں ہے، یہ آپ ایک بڑی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، تقسیم سے پہلے بھی مدارس میں ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں اور آج بھی یہ مدارس میں واقعات ہو رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جتنے لوگ ان مدارس کی کڑیاں ملانا شروع کیجئے، ان مدارس کی کڑیاں جہاں سے ملتی ہیں، جی جتنے مدارس کی کڑیاں دہشت گردوں سے جا کر مل رہی ہیں، لال مسجد سے جا کر مل رہی ہیں، وہ سارے کے سارے اس طرح کے جرائم میں ملوث ہیں، اور صرف یہ جرائم نہیں ہے، صرف زیادتی کا جرم نہیں ہے، صرف قتل و غارت گری اور تشدد کے جرم نہیں ہے، جی یہ مدارس کا یہ سسٹم، یہ نیٹ ورک ریاست کے خلاف بھی کام کر رہا ہے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ بہت شکریہ علامہ طلال رضوی صاحب، سینئر مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت ویلڈ پوائنٹس انہوں نے اٹھائے ہیں اس حوالے سے اور بالکل اس پر بات ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت، صحت نے ساتھ دیا اور زندگی نے وفا کی، تو پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔